अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हाजिर हुए हम आज आतिश आलम नावल की एक नई किस्त के साथ। आप सबसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्र किया करें। मैंने पहले भी कितनी मरतबा कहा है कि मेरी कुछ अपनी मसरूफियात होती हैं जिस वजह से मैं आपको डेली एपिसोड अपलोड करके नहीं दे सकती। आपको 1 या 2 दिन का सब्र लाजमी करना होगा। उसके बावजूद कमेंट्स में इतने अजीब कमेंट करते हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर आप ऐसा करें, आप स्किप कर दें अभी, और जब नावल मुकम्मल होगा आप तब पढ़ लीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिशी आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 43। तारकोल से बनी स्याह सड़क पर हाथ की फॉर्च्यूनर तेज़ी से भाग रही थी। वो तूफान की सी दूसरी गाड़ियों को कट करती पास से गुजर रही थी कि देखने वाले लोग एक बार ज़रूर परेशान होते कि ये कौन बला है जो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है। गाड़ी की स्पीड आखिरी हद पर थी और उसके साथ ही हाथ बिन राफ़े आलम की बर्दाश्त का पैमाना भी। इस दौरान वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर गया था। चेहरा बर्फ़ानी तोदों सा सख्त हो गया था। स्याह आंखें शोले उगल रही थीं। शार्प जबड़े भेंचे लब सख्ती से आपस में पैवस्त किए। सफाकियत की कोई इंतहा न थी, जैसे उसके रास्ते में जो आया मारा जाएगा। सद शुक्र था कि उसके गिर्द चलती गाड़ियाँ उससे फासले पर थीं, वरना वो ज़रा भी करीब होती तो आज हाथ के हाथों सलामत नहीं रहती। वो अंधाधुंध ड्राइव कर रहा था। होश व हवास सलब हो गए थे। स्याह आंखों में बस एक ही चेहरा बसा था। दिल बस एक ही वजूद के लिए कुरला रहा था, और वो वजूद सहर यूसुफ का था। उसके तन बदन में तलातुम बर्पा हो गए थे। 1 घंटे के सफ़र को आधे घंटे में तय करता वो रैश ड्राइव करता बिलाखिर कॉलेज पहुंच गया था। दिल की रफ्तार इस गाड़ी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ थी। एक खौफ उसके चेहरे पर था, सहर को खो देने का खौफ। हाँ, आज अल्लाह ने हाथ बिन राफ़े आलम को, जो बड़ा बेखौफ बादशाह बना फिरता था, दुनिया पर राज कर रहा था, उसे खौफ की ऐसी गहराइयों में ला पटका था कि सांस भी लेने की कोशिश करता तो ये कड़ा वक्त इजाज़त नहीं दे रहा था। आज वो दुनिया का सबसे खौफज़दा मर्द था, जो अपनी मोहब्बत को खो देने के डर से मौत के दहाने पर खड़ा था। इससे पिछली गाड़ी में शहरोज़ भी था, जो साथ साथ बिन्यामीन को कॉल कर रहा था। हाथ ने गाड़ी कॉलेज से थोड़ा दूर रोकी और तूफान की तरह बाहर निकला। देखा तो हर तरफ गहमा गहमी का क़यामत खेज़ आलम था। कॉलेज की पूरी इमारत जलकर खाक हो रही थी। कई सारे मलबे गिर गए थे। कई सारे हिस्सों में आग भड़क रही थी, जिसे फायर ब्रिगेड बजाने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के गिर्द मौजूद घर भी जलकर खाक हो गए थे। उसके गिर्द का इतना सारा दूसरा हिस्सा भी नाबूद हो गया था। एक तरफ न्यूज़ चैनल वाले कैमरों के आगे खड़े न्यूज़ तैयार कर रहे थे। अंदर से जली हुई स्टूडेंट्स की लाशों को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाया जा रहा था। कुछ जिंदा बची बच्चियों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। पूरे कॉलेज के बाहर पीले रंग की रील लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिस पर स्याह हरूफ में साफ लिखा था कि किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस बाहर तैनात थी और उन बच्चियों के लवाहिकीन को अंदर जाने से रोक रही थी। कई बूढ़े माँ बाप चीखते रोते गिड़गिड़ाते आहो पुकार करते अंदर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, जिनकी बेटियां अभी भी अंदर थीं, मगर यहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई ज़ी-रूह मौजूद न था। वो अपनी औलाद के लिए गिरिया जारी करते तड़प रहे थे। वो चट्टान का सा दरिंदा सख्त इंसान, हाथ बिन राफ़े आलम, जिसके हाथ कभी कत्ल करते कांपे नहीं थे, आज उसका पूरा वजूद लर्ज़ उठा था। ये क़यामत खेज़ मंज़र देखकर उसकी भी तो ज़िंदगी अंदर थी, जिंदा या मुर्दा वो नहीं जानता था। लरजते कदमों, पथराई भीगी सी आंखों के साथ वो लड़खड़ाया था। फिर होश में आते दौड़ता हुआ अंदर दाखिल होने लगा जब एक पुलिस एहलकार ने उसे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ ने खून शाम सी आंखों से उस एहलकार को देखा। हट जाओ मेरे रास्ते से।
اپنی سرخ آتشی سیاہ آنکھیں سپاہی کے وجود پر گاڑتے ہاتھ نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی آنکھوں کی سرخی سے گھبرایا تھا، مگر جلد خود پر قابو پاتا بولا، سر آپ اندر نہیں جا سکتے، پوری عمارت جل رہی ہے۔ میں نے کہا ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اگلے لمحے ہاتھ دھاڑتا اسے دور دھکیلتا اس کے سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اندر غائب ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا تو صحن میں کئی جھلسی ہوئی لاشیں گری ہوئی تھیں جنہیں ایمبولینس والے چن رہے تھے۔ ہاتھ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک چہچہاتا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ روح میں اٹھتی ٹیسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنی سی آنکھوں میں بسے اس چہرے کو تڑپتے سوچ کر وہ آنکھیں کھولتا بے چین سا ارد گرد دیکھنے لگا۔ گارڈن کے درخت زمین بوس ہوئے آگ میں سلگ رہے تھے۔ 80% کلاسز کے ملبے گر گئے تھے۔ ان کے نیچے کتنی اسٹوڈنٹس دبی ہوئی تھیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کتنی معصوم جانوں نے اپنی زندگیاں کھو دی تھیں، کتنی معصوم جانوں نے اپنی زندگیاں کھو دی تھی، گنتی کرنا مشکل تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہے وہ اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔ ہاتھ بن رافع عالم اس کا بدلہ سود سمیت لے گا۔ چہرے پر نفرت لیے خطرناک لہجے میں کہتا وہ اس وقت کوئی جنگلی درندہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس سمے اگر کوئی بشر اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو خوف سے لرز اٹھتا۔ ہاتھ مٹھیاں بھیجتا لائبریری ڈھونڈنے لگا۔ کئی ساری کلاسز کے آگے سے گزرتے وہ ایسے مناظر دیکھ رہا تھا کہ بے اختیار نظریں درد سے میچنی پڑتی۔ سحر! پھر حلق کے برد درد سے چلاتا وہ اپنی متاع جان کو پکارنے لگا۔ سحر! وہ لائبریری تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں ضبط سے دبوچتا اسے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، جیسے وہ ابھی اس کی پکار کا جواب دے دے گی یا دوڑی چلی آئے گی، مگر جواب نہ داد۔ ادھر ادھر دوڑتا وہ ایک ہی راستوں سے کئی مرتبہ گزرا تھا، مگر لائبریری اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے دل نے تیز دھڑک پکڑی، ہاتھ کے قدم تھمے، لگا جیسے وہ متاع جان آس پاس ہی ہے۔ ہاتھ نے پیچھے مڑ کے گزر چکے کمرے کو پلٹ کر تڑپ کے دیکھا، جس کا آدھا ملبہ اگلے حصے سے گر چکا تھا اور باقی آدھے کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ بے شمار جلتی ہوئی کتابوں اور رینکس کو دیکھا تو انکشاف ہوا یہی لائبریری ہے۔ ہاتھ جلدی سے اس طرف دوڑا اور ملبے کے ڈھیر پر چڑھتا ارد گرد دیکھتے سحر کو تلاشنے لگا۔ سیاہ آنکھوں نے بلبلاتے ہوئے اسے پکارا تھا، سحر! پکار میں تڑپ اس قدر تھی وہ سن سکتی تو ضرور جواب دیتی، یا شاید تیزی سے اس کی آغوش میں آ سماتی۔ ہاتھ کی آواز رند گئی تھی، گلا چیخ چیخ کر بیٹھ گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے پپوٹے سرخ انگار ہوئے تھے، بھیگ رہے تھے۔ ہر طرف آگ میں جل رہے رینکس تھے اور انہی رینکس میں ہاتھ عالم کا وجود بھی جل رہا تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ یہیں تھی، وہ یہیں کہیں تھی۔ سحر! وہ پھر سے اسے پکارنے لگا اور اب پکار میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ جلے ہوئے رینکس کو ہٹاتا وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس دوران وہ اپنے ہاتھ کتنے جلا چکا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ دھوئیں کی سیاہی اس قدر تھی کہ آنکھوں کو جلاتی وہ بصارت کو دھندلا کر رہی تھی، مگر وہ بنا پرواہ کیے بری طرح کھانستا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آج ہاتھ بن رافع عالم 25 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ 25 سال پہلے بھی بالکل اسی طرح ایسی ہی آگ نے اسے، اس کا بھائی، اس کے رحیم بابا، اس کی والدہ، اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور آج 25 سال بعد یہ آگ ایک بار پھر اس سے، اس کی کل حیات، اس کی سحر اس سے چھین رہی تھی، اور وہ بے بس تھا، کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ کا دل بری طرح اسے جھنجھوڑتا نئے وسوسوں میں ڈال رہا تھا، گویا اس نے کھو دیا ہے آج اپنی محبت کو، اپنی نئی زندگی کو، اپنی جینے کی وجہ کو، اپنی بیوی کو۔ آج وہ تھک گیا تھا، آج وہ ہار گیا تھا، وہ آگ میں جلتے رشتوں کو کھو کھو کر تھک گیا تھا۔ آج وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنا آخری رشتہ بھی اس آگ میں نہیں کھو سکتا تھا، ورنہ وہ خود کو ضرور بالضرور ختم کر لیتا، اور اس سے پہلے ہر چیز فنا کر دیتا۔ اسے سحر چاہیے تھی، اسے اس کی سحر چاہیے تھی۔ ہاتھ کی آواز بھیگ گئی تھی، مگر اس ظالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہاں تھی؟
اس نے کہا تھا وہ لائبریری میں ہے، پھر وہ کہاں تھی؟ یہاں کیوں نہیں تھی؟ ہاتھ نے آستین سے اپنی آنکھوں کو رگڑا، کیونکہ مسلسل بہتے آنسوؤں سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی بینائی جا رہی ہے۔ اس کی حالت یوں ہو رہی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ناکامی کے زیر اثر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا حیوان جاگ رہا تھا، اور اگر وہ جاگ جاتا تو آج وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا، کوئی اس کے عذاب سے بچ نہ پاتا۔ اس سے پہلے دعا تھی کہ اسے سحر مل جاتی۔ سحر! ہاتھ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اب وہ غصے کی شدت سے دھاڑا۔ پھر دیکھا اس نے ایک طرف جلتا سفید خون آلود آنچل، 2 رینکس کے نیچے وہ تیزی سے اس کی اور دوڑا۔ دیکھا تو دل کٹ کے رہ گیا، وہ لکڑی کس بڑی سی 2 رینکس کے نیچے دبا وجود اور کسی کا نہیں، اس کی سحر کا ہی تھا۔ یونیفارم کا دوپٹہ جل رہا تھا، وہ الٹی گری سفید خون میں رنگی بے سدھ پڑی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے ان رینکس کو اس کے اوپر سے اٹھایا، جلتا ہوا دوپٹہ اس نے اس کے گلے سے نکال کر سائیڈ میں پھینکا اور اس کے وجود کو سیدھا کیا۔ سحر! یہ سفید رنگ آج اسے بہت برا لگا تھا، جس پر سحر کا خون اس کے رنگ کو تبدیل کر گیا تھا۔ ہاتھ کے لب پھڑ پھڑاتے اس کا نام ادا کر گئے اور لاتعداد آنسو ٹوٹ کر اس کے زخمی وجود پر گرے۔ اس کا ایک ہاتھ پورا جل گیا تھا، سر کے پچھلے حصے سے اور پیشانی سے خون نکل کر پورے چہرے اور گردن کو تر کر رہا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا جبکہ آدھا چہرہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ چمکتی چنچل سی سراب آنکھیں بند تھیں، وہ شگرفی لب جو ہم وقت شاداب رہتے تھے، مسکراتے تھے، سلور زدہ بنجر خون میں رنگے تھے اور نیم وا حالت میں جیسے کچھ پکارتے پکارتے وہیں تھمے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ اس آخری 2 پکار پر جو اس نے اپنے بھائی اور شوہر کو لگائی تھی۔ ہاتھ نے ہچکیوں سے روتے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر لگا خون پونچھا اور پشت اس کے نم لبوں پر پھیرتے اس خون کو تکلیف زدہ چہرہ لیے صاف کیا۔ پھر اس نے تڑپ کر سحر کو اپنی آغوش میں بھرا اور سینے میں بھینچ لیا، اور وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ سحر! سینے سے لگایا تو ہاتھ بن رافع عالم کی جلتی روح پر کسی نے رحمت کی بارش کر دی تھی۔ کائنات کی تمام ٹھنڈک رگوں پے میں سرایت کرتی اسے سرشار کر گئی تھی۔ وجہ سحر کی دھڑکتی سست دھڑکنیں تھیں جو ہاتھ بن رافع عالم کو زندگی کی نئی نوید سنا گئی تھی۔ وہ زندہ تھی، ہاں وہ زندہ تھی، اس کی سحر زندہ تھی، وہ جی گیا تھا، وہ جیے گا۔ میری سحر! ہنوز خود میں اسے پیوست کیے اس کے کندھے چومتا اسے رو کر پکار رہا تھا۔ ہاتھ کا ایک ہاتھ سحر کے سر کی پشت پر تھا جبکہ دوسرا اس کے گرد۔ سر کے پیچھے موجود ہاتھ پر نمی محسوس کرتے وہ بن دیکھے سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی خون ہے۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ لگی تھی۔ چوٹیں تو اس کے کمسن وجود پر نہ جانے کہاں کہاں آئی تھیں۔ کئی ٹکڑے کانچ کے اس کے وجود میں جذب تھے جن کا درد ہاتھ عالم کے چہرے سے یہاں ہو رہا تھا۔ وحید ملک بھی پاگل ہوتا وہاں پہنچا تھا، اس کے ڈرائیور کا بھی راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے سبب وہ وقت پر پہنچ نہ سکا، اور وہ زندہ بھی بچ پاتا تو وحید ملک اسے خود ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور دوسرا خود اسے ہاتھ نے اپنے کام میں لگا دیا تھا۔ اب وہ جیسے ہی پاگلوں کی طرح یہاں پہنچا تھا، ہر طرف تباہی مچی دیکھی تھی جس سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ انسانیت کسی چیز کا نام ہے یہ وہ بھلا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پچھلے راستے سے لائبریری میں داخل ہوتا ٹوٹی کھڑکی سے دیکھا تو ہاتھ تھا جو سحر کو اپنی آغوش میں چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وحید ملک آگ بگولا ہوا تھا۔ پیشانی پر بے شمار بل لیے اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے دیوار میں ماری۔ اس نے دیر کر دی اور وہ اس کا حقدار اس سے پہلے سحر تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی ہاتھ کو گولیوں سے بھون ڈالے، ختم کر دے اسے اور لے جائے سحر کو اس سے چھین لے۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے، مگر اس وقت وہ خالی ہاتھ تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے ہاتھ عالم، سحر یوسف کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا، یہ میرا وحید ملک کا تجھ سے وعدہ ہے، اس نے نفرت سے کہا اور وقت رہتے وہاں سے غائب ہوا جیسے آیا تھا۔ سحر! وہ اس کے بالوں کا دیوانہ ہاتھ عالم اب اس کے خون میں لبریز بال چومتا سر سہلاتا اسے پکارنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی اسے سینے سے لگائے اس کے سلامت ہونے کا خود کو یقین دلاتا رہا، پھر اس کا چہرہ تھام کر واپس اپنی سیاہ آنکھوں کے سامنے کرتا وہ اسے دیوانہ وار دیکھنے لگا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی پیشانی سے خون صاف کرتا وہ اپنے آنسو سے اس کا چہرہ بھگوتے جا بجا بوسے لینے لگا۔
وہ جتنا اس لڑکی کو ایسی تکلیف میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اسے ایسی حالتوں میں ملتی تھی کہ روح تلک درد سمٹ آتا تھا۔ سحر آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، بھیگے لہجے میں کہتا اس کا رخسار تھپتھپاتا۔ وہ ہاتھ عالم نہیں لگ رہا تھا، پھر اسے باہوں میں بھرتا کھڑا ہوا اور سینے میں بھیجتا گرے ملبے کو اپنے بھاری بوٹوں تلے رونتا ادھ تعمیر کمرے سے باہر نکلا۔ نکلتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے، آنکھوں میں سفاکیت اور سرد موہری دوبارہ چھا گئی تھی۔ سیاہ سرخ آتشی آنکھیں بہت سے لوگوں کو برباد کرنے کا عزم لے کر اس کمرے سے نکلی تھی۔ اپنی دشمنی میں سحر کو لا کر اور ان سینکڑوں بے گناہ بچیوں کی جان لے کر انہوں نے اپنی موت کے پروانے خود جاری کیے تھے۔ اب نہیں، اب انہیں ہاتھ بن رافع عالم کے قہر سے، اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ وحید ملک آگ بگولا سا واپس آیا اور آتے ہی اپنے ملازم کو کال کرنے لگا جسے اس نے سحر کے پیچھے کالج بھیجا تھا۔ اپنے گھر کی ایک ایک چیز اس نے تہس نہس کر دی تھی کیونکہ اس کا پلان بری طرح چوپٹ جو ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے سحر کو اغوا کر کے لے جانے کا خواہ تھا، مگر ہاتھ نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور اس کے مقصد میں بری طرح شکست دے دی۔ منہ کی کھاتا اب وہ اپنی ہار کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی منزل کے اتنا قریب جا کر کیسے مات کھا گیا۔ وہ عالم ایک بار پھر جیت گیا مجھ سے، وہ جیت گیا، نہیں چھوڑوں گا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، وحید ملک کی۔ وہ میرا شکار ہے، اس پر سب سے پہلی نظر میری پڑی تھی، میں اس کا اصل حقدار ہوں، وہ میری ہے۔ وہ پاگل ہوتا چیختا اپنے بال نوچ رہا تھا، نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے خبر موصول ہوئی کہ اس کے ملازم جس کو اس نے سحر کے پاس بھیجا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ وہاں بر وقت نہیں پہنچ سکا اور وہ اس حادثے کی زد میں آ گیا اور عالم سحر کو وہاں سے آ کر لے گیا۔ ہاتھ کولی سے باہر نکلا تو چہرہ صفاق تھا، سرد مہری اس قدر تھی کہ دیکھنے والے کا وجود ایک بار منجمد ضرور ہو جاتا۔ شہروز بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور باہر کھڑا تکلیف زدہ بے صبر سا ہاتھ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے باہر آتے اس کی باہوں میں سحر کے بکھرے زخمی وجود کو دیکھا تو دل کئی حصوں میں کٹ کر تقسیم ہوا تھا۔ وہ بنیامین کو کتنی دیر سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہاتھ کے باہر آتے ہی ایمبولینس کے کچھ لوگ اس کی جانب بڑھے مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا ان کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ روہیل بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دراصل سحر نے ہی انہیں کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گی، اسے لینے وہ دیر سے آئیں۔ اب وہ سحر کو لینے آئے تھے مگر جب یہاں پہنچ کر یہاں ایک قیامت کا منظر دیکھا تو دہل گئے تھے۔ سحر ان کی بیٹی کی طرح تھی اور ہاتھ میں تو ان کی جان بستی تھی اور ہاتھ کی جان سحر میں۔ آپ دیدہ ہوتے وہ بھی شہروز کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ہاتھ کا انتظار کر رہے تھے جو اندر سحر کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ دونوں اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ ہاتھ سحر کو لیے بنا باہر نہیں آئے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہاتھ باہر آیا۔ شہروز نے اس کے لیے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ ہاتھ اسے لے کر گاڑی میں سوار ہوا اور خود فرنٹ سیٹ پر آتا گاڑی سٹارٹ کرتے ہسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ روہیل بھی تڑپتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے گاڑی میں سوار ہوتے نکلے۔ سحر کو ہاتھ کے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ تیزی سے گاڑی دوڑاتا وہ سفر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سحر کو سینے سے لگائے ہاتھ پتھرائی آنکھوں سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھے وہ یک ٹک درد بھری سیاہ آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکائے، بنا سانس لیے۔ یہ بند گہری بھوری پلکیں اس ہاتھ عالم کو تڑپا رہی تھیں، یہ اس کی خاموشی ہاتھ کی روح پر نیزے کا سا وار کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا اس کی زبان درازی کو روکے مگر آج جب وہ خاموش ہوئی تھی تو اس کے اندر کے درندے کو جگا گئی تھی۔ اب آتش برپا ہونے والی تھی اور اس لپیٹ میں کون کون آنے والا تھا یہ وقت ہی جانتا تھا۔ ان گئی سینکڑوں جانوں کا اور اس کی خود کی جان کا نقصان تو وہ دشمنوں سے سود سمیت لینے والا تھا کہ دیکھنے والے کی روح تک لرز اٹھتی۔ ہاتھ نے سحر کو تھوڑا سا بلند کیا اور اس کی زخمی سفید پیشانی پر اپنے سلگتے لب ثبت کیے اور وہیں ٹھہر گیا۔ وہ جانتا تھا ہاتھ کے سحر کی پیشانی چومنے سے وہ سکون کے گہرے نیلے سمندروں میں چلی جاتی ہے اور مسکراہٹیں اس کے لبوں پر کھینچی چلی آتی ہیں اور پھر وہ کسی مچھلی کی طرح مسرور سی اس سمندر میں ڈوبی مسکاتی ہے۔ لب اس کی پیشانی پر رکھے وہ آنکھیں موند گیا تو آنسو ان سیاہ آنکھوں سے موتیوں کی ٹوٹتی مالا کے سے بکھر کر سحر کے رخساروں کو بھگونے لگے۔
کچھ دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ ہنوز ادمری حالت میں پڑی تھی۔ آج وہ اس کے لمس پر مسکرائی نہیں تھی، جیسے ہمیشہ نیند میں عالم کے لمس پر مسکراتی تھی۔ یہ دیکھتے ہاتھ کا دل جل کر پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش لیتا پیچھے ہوا، مگر آج وقت ہاتھ عالم پر اتنا ظالم تھا جتنا ظالم وہ دوسروں کی زندگیوں کا مالک بن کر ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے سینے میں چھپاتے وہ درد سے آنکھیں میچتا سر پیچھے سیٹ کی پشت سے لگا گیا۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت طے کرتے وہ لوگ ہاتھ کے ہسپتال پہنچے تھے۔ ہاتھ تیزی سے سحر کو لے کر باہر نکلا۔ انٹرس سے اندر جاتے ہی وہ بلند آواز میں بولا، ڈاکٹر! اور ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی ہی پکار پر ڈاکٹر وقاص اور کئی نرسز دوڑی چلی آئی تھیں۔ ڈاکٹر وقاص اور ڈاکٹر ہما اس ہسپتال کے سب سے سینئر ڈاکٹرز تھے۔ اسٹریچر لے کر آؤ فوراً۔ ہاتھ کی باہوں میں موجود وجود کو محسوس کرتے ڈاکٹر وقاص نے جلدی سے اسٹاف کو حکم صادر کیا، اور وہ چاہ کر بھی سحر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکا، بلکہ وہ تو کیا، وہاں موجود کوئی میل پرسن سحر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا سوائے فیمیل نرسز کے، کیونکہ وہ سب ہادھ بن رافع عالم سے خوب واقف تھے۔ ڈاکٹر ہما کو بلاؤ، ہادھ نے نیا حکم دیا، اور اسٹریچر کو نظر انداز کرتا سحر کو لے کر خود آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ آئی سی یو کے بیڈ پر سحر کو لیٹاتے وہ اس کے چہرے کے بال درست کرنے لگا۔ اگلے سیکنڈ میں ڈاکٹر ہما اور کچھ نرسز اندر داخل ہوئی تھی۔ روہیل اور شہروز باہر ہی آرزدہ سے کھڑے تھے۔ کالج میں ہوئے بلاسٹ کی خبر نیوز کے ذریعے سب تک پہنچ چکی، اور جب سب کو یہ پتہ چلا تھا کہ اس بلاسٹ میں ہادھ عالم کی بیوی بھی ہے، تو ایک بار سب کے دل دہل اٹھے تھے، اور وہ خوفزدہ تھے کہ آنے والا اگلا بھونچال کون سا ہوگا۔ ہاتھ سیدھا ہوتا ڈاکٹر کی جانب پلٹا تھا، جو عمر میں اس سے تقریباً بھی 15 سال بڑی تھی۔ ہاتھ کی اسرائیل کسی سیاہ آنکھیں خود پر ٹکی دیکھی تو اپنی جگہ گھبرائی تھی۔ وہ کیسے اسے کہتی کہ باہر چلے جاؤ، جو تن کے بیڈ کے آگے کھڑا تھا۔ سر، ابھی وہ کچھ کہتی کہ ہاتھ بولا، اگر میری سحر کو کچھ بھی ہوا تو آپ مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں اسے یہاں زندہ لایا ہوں۔ اس کے سرد سے جملے پر ڈاکٹر ہما کا دماغ جھٹکے سے معاف ہوا تھا، اور ہتھیلیوں میں چینٹیاں رینگنے لگی تھیں، اور انہیں لگا تھا اپنی سرد مہری سے وہ ان کے وجود کو جما دے گا اور برف کے پتلے بنا کر چلا جائے گا، وہ برف جو کبھی پگھلتی نہیں ہے۔ اس کمرے سے جب آپ باہر آؤ گی تو آپ کے منہ سے مجھے سننا ہے کہ سحر بالکل ٹھیک ہے اور اسے کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ گاٹ اٹ؟ جی سر، انشاءاللہ، آخری لفظ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ دہلیز پر کھڑے روہیل اور شہروز اس صورتحال میں بھی ہاتھ کی دادا گیری دیکھ کر رشش کر اٹھے تھے۔ اس کی جگہ کوئی نارمل مرد ہوتا تو کہتا کہ پلیز ڈاکٹر، میری بیوی کو بچا لیں، مگر ہادھ عالم یہاں بھی ڈان گیری ہی کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شہروز کو کوئی زخمی شیر لگ رہا تھا جس کو اگر ذرا سا بھی چھیڑا جاتا تو وہ سب کو چیر پھاڑ دیتا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور دہلیز میں ہی کھڑا ہو گیا۔ نرسز نے جھجکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ہاتھ، جو کہ دہلیز سے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کا بس نہیں چلتا اندر ہی رہ جاتا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا اس وقت نرس کو دنیا کا خطرناک ترین جان لیوا کام لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرتی وہ تیزی سے پلٹی اور دل پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ ہاتھ کی نظریں تو صرف سحر کے وجود پر تھیں، وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اف خدایا، یہ آدمی ہے یا عزرائیل؟ لگتا ہے سیاہ آنکھوں سے ہی بھسم کر کے مار دے گا، جان لینے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ گہرے گہرے سانس لے کر ہانپتی وہ خوف سے لرزنے لگی۔ ڈاکٹر ہما اور دوسری نرسیں سحر کا ٹریٹمنٹ شروع کر چکی تھی۔ پھر وہ بھی خود کے خوف پر قابو پاتی ان کی اور تیزی سے لپکی۔ اپنے مالک جس کی ان سب پر اتنی مہربانیاں تھی کہ وہ گننے بیٹھتی تو گنتی ختم ہو جاتی، اور ان سب مہربانیوں میں سر فہرست مہربانی اور احسان یہ تھا کہ اس شخص نے ان سب کی جان بچا کر انہیں نئی زندگی دی تھی، اور آج اسی شخص کی جان خطرے میں تھی۔ اس کی جان اس کی بیوی میں تھی، جو یہاں موت کے منہ سے واپس آئی تھی اور ادھمری حالت میں پڑی زیر علاج تھی۔ ان سب کو اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی جان بچانی پڑتی تو وہ بل ضرور بچاتی۔ کچھ نرسز رو کر دل سے دعا کر رہی تھی کہ سحر کو کچھ نہ ہو، یہ چھوٹی سی پیاری سی ان کی مالکن بہت خاص تھی ان سب کے لیے۔ سحر کی حالت بہت خراب تھی، ہاتھ کی جلد جھلس چکی تھی اور اس پر ابالے پڑ گئے تھے، جسم میں کانچ کے ٹکڑے پیوست تھے، سر کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ لگی تھی، اور رینکس اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے پتہ نہیں اس کی ہڈیوں کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ ہاتھ یک ٹو گلاس ہول سے سحر کو دیکھ رہا تھا،
مگر کچھ ہی پلوں کا کھیل تھا جب ایک نرس نے گلاس کھول کے آگے بھی پردہ کر دیا۔ ہاتھ نے جبڑے بھینچ کر خطرناک سلگتی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا تھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے اندر اٹھتے تلاتم کو سلاتا وہیں دروازے کے ساتھ پیشانی ٹکا گیا۔ جیسے وہ گہری تھکاوٹ کا شکار ہو، روحی تھکاوٹ۔ ہاں، آج ہی رشتوں کو کھو دینے کی تھکاوٹ اس کی روح تلک اتر گئی تھی اور تڑپ کی آخری حد پر جا پہنچی تھی۔ ہاتھ کی آنکھیں پھر بے اختیار چھلکنے لگیں۔ اس کے پیچھے کھڑا شہروز بھی تکلیف میں تھا۔ وہ اس کے بہترین دوست کی جگر گوشہ تھی۔ وہ بنیامین یوسف کے دل کا ٹکڑا تھی جو اندر زندگی اور موت کے منہ میں پڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی تسلی کے لیے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھ سکا، اسے تسلی نہ دے سکا کیونکہ جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے شخص نے اپنی زندگی میں اتنی اذیتیں دیکھی تھیں کہ وہ تسلی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ بھی حاد عالم اس سے کئی زیادہ درد برداشت کرنے کی، جینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، مگر آج وہ اندر سے کہیں ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ شروز نم آنکھیں لیے وہاں سے ہٹا اور دوبارہ بنیامین کو فون کرنے لگا۔ لاہور۔ ارے بنیامین سر، آپ جیسے بڑے آدمی خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں اور اب تو کام جلدی کروانے کے لیے مجھے خود بھی باہر جانا پڑا تو میں جاؤں گا، مگر ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ کا وعدہ کرتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ بنیامین ہلکی سی آواز میں ہنسا۔ اس وقت بنیامین لاہور میں موجود تھا۔ صبح ہی وہ اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں پہنچا تھا۔ جس اہم ترین آدمی سے وہ ملاقات کرنے آیا تھا اسی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس شخص کو جب پتہ چلا کہ حاد بن رافع عالم کا شیر بنیامین یوسف خود اس سے ملنے آیا ہے تو وہ پھولے نہیں سمایا۔ اس کے پیر تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خود باہر گیا اور بنیامین کو ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا اسے جا کر گرم جوشی سے ملا اور پھر کندھے سے حصار میں لیتا اندر لے کر آیا۔ اس وقت وہ جیٹس اور ہیلی کاپٹرز پر اہم پارٹس جو ابھی بیرون ملک سے ایکسپورٹ کروا کر لانے تھے اسی معاملے میں ڈسکس کرنے آیا تھا۔ یہ آدمی ہی ان کی مدد کر رہا تھا وہ پارٹس منگوا کر دینے میں۔ بات کرتے کرتے اچانک بنیامین نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور تھوڑا گہرا ٹھنڈا سانس بھرا۔ آج صبح سے اس کا دل اور پورا وجود اس کے بس میں نہیں تھا۔ عجیب وسوسے سے آ رہے تھے جیسے کچھ برا ہوا ہو۔ دل کو الگ بے چینی لگی ہوئی تھی، گویا کچھ چھین ہی نہ جائے۔ بار بار سانسیں اکھڑ رہی تھی جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ ٹھنڈے ہوکے آ رہے تھے، گہری ٹھنڈی سانسیں بھر رہا تھا وہ۔ بے سکونی کا عالم ایسا تھا کہ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ بات کرنے کی کوشش تو ضرور کر رہا تھا مگر آنکھیں اپنے آپ بے اختیار نم ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے بھی بات کرتے کرتے اسے اچانک لگا سحر نے اسے پکارا ہے۔ دل اچانک کچھ کولے کھا رہا تھا۔ یہاں سے فری ہونے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ وہ فوراً سحر کو کال کرے گا۔ اس آدمی سے ملاقات کے بعد بنیامین کرسی سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی اٹھا۔ کیا آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں گے؟ یقین کریں اگر آپ یہ شرف مجھے بخشیں تو میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا بنیامین سر۔ اس شخص نے بڑے خلوص کے ساتھ بنیامین کو کھانے پر مدعو کیا مگر جواباً بنیامین مسکرا بھی نہ سکا، محض پھیکی سی مسکان پاس کرنے کے۔ نہیں مسٹر عامر، میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، آج ممکن نہیں ہو سکے گا، پھر کبھی میں بالضرور آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بنیامین نے افسردگی سے ان کی دعوت کو انکار کیا اور پھر الوداعی مصافحہ کرتے باہر آیا۔ وہ آدمی اسے خود باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ بنیامین کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، ساتھ اس کا ڈرائیور بھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور دروازہ کھولنے لگا مگر مسٹر عامر نے اس سے بھی پہلے دل پر ہاتھ رکھتے بنیامین کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی تو اسی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ بنیامین یوسف اس سے ملنے آیا ہے جو انڈر ورلڈ میں حاد عالم کے شیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیامین گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا، سر شہروز سر کی پچھلے 2 گھنٹے سے کالز آ رہی ہیں، لاؤ فون دو میرا۔ بنیامین نے فوراً کہا اور ڈرائیور نے فون اس کے حوالے کرتے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ بنیامین نے فون دیکھا تو شہروز کی 95 کالز آئی تھیں۔ بے اختیار اس کا دل دھڑکا، اپنی بے چینی یاد آئی اور کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سب سے پہلے جو چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا وہ اس کی سحر کا تھا۔ بنیامین نے فوراً نمبر شہروز کا ڈائل کیا۔ دوسری طرف کال پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی اور اگلی جانب سے جو خبر اسے موصول ہوئی تھی بنیامین یوسف کی آتی جاتی سانسوں کو روک گئی تھی۔ اسے گاڑی میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ حیرت بے یقینی سے پھیلی سراب آنکھیں لیے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا۔ بنیامین گہرے سانس لیتا بولا، گاڑی روکو۔
لہجے میں لرزش ناقابل قبول تھی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ بنیامین کی حالت اسے خراب لگی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ فکر مندی سے بولا۔ بنیامین اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سحر، سرگوشی نما اس نے تکلیف سے اپنی بیٹی کو پکارا تھا، جسے اس نے بچپن سے بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ چھوٹے چھوٹے تھے وہ دونوں جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا کل جہان تھے۔ سحر محض 7 سال کی تھی جب وہ ایک بھائی سے باپ بن گیا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کئی لمحے وہ تکلیف زدہ سا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ جلدی سے مجھے اسلام آباد لے جاؤ زین جلدی کرو۔ اس نے سر ہلایا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا، مگر بنیامین بے ساختہ رکا۔ ٹھہرو، میں خود ڈرائیو کروں گا، اس نے فوراً کہا اور ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ پر سر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ ڈرائیور نے فکر مندی سے اسے ٹوکا۔ جواباً بنیامین نے اسے خون اشام آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر طوفان کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس نے خود پر اور بنیامین پر آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد گاڑی کسی ہوائی جہاز کی طرح ہواؤں سے باتیں کرتی اپنے راستے پر گامزن تھی۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قسط کو پڑھنے کے دوران الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے قسط اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے درخواست ہے کہ درگزر کیا کریں اور صبر بھی۔ آپ کی پیاری سحر۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔